प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौजी शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? और उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी बहुत रख रहे होंगे। और मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, तो उसमें किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है आपको मालूम है। और हमारी भी कोशिश होती है कि आपके साथ जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ मालूमात हैं आप तक पहुंचाई जा सकें। और लिसनर्स, आप हमारे साथ आ सकते हैं इस प्रोग्राम में, और हमारे टेलीफोन नंबर 448742 और व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं 66622107। ये लिसनर्स, जैसे कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करते हैं और आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और कई बार आप सजेस्ट करते भी हैं कि कौन सा जो टॉपिक है वो अपनाया जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं थायराइड पर, क्योंकि तकरीबन 20 मिलियन जो अमेरिकन हैं वो थायराइड डिजीज़ में से मुतासिर होते हैं। और इस तरह 60% जो ऐसे जो थायराइड 60% ऐसे अफराद हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें क्या बीमारी है, यानी थायराइड की बीमारी है या नहीं है। इसी तरह जो ख़वातीन हैं वो 5 से 8 जो टाइम्स जो हैं 5 to 8 टाइम्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, ज़्यादा मुतासिर होती हैं अदर दैन जो मर्द हजरात हैं उनसे, और उन्हें थायराइड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। इस तरह अगर ये कहा जाए कि एक खातून 8 में से एक खातून जो है वो थायराइड के जो डिसऑर्डर्स हैं या बीमारियां हैं उनमें किसी न किसी तरह अपनी पूरी लाइफ में मुतासिर हो सकती है। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ होते हैं डॉक्टर सहबान, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सदीक मशहूद, और जो कि कंसल्टेंट हैं एंडोक्राइनोलॉजी में, और स्पेसिफिक मतलब उनके फील्ड्स हैं। तो हमने कहा कि थायराइड पर ही बात करते हैं, और आपकी तरफ से भी बार बार कहा गया कि थायराइड हम हाइपो पर या हाइपर पर बात करते हैं, मगर आज हम दोनों को अपनाएंगे और एक ख़ास टॉपिक भी अपनाएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो इसी प्रोग्राम के दौरान ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह हमेशा की तरह हमारी मालूमात में इजाफा होगा, और हमारे जो लिसनर्स हैं उनके सवालात के जवाब भी आप इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। कुछ सवालात जो लास्ट प्रोग्राम हमने किया था तो उसमें भी पूछे गए थे, वो भी मेरे पास हैं, तो वो भी आपसे ज़रूर उनका आंसर लेना चाहूँगी। अगर इस वक्त सुन रहे हैं तो वही लिसनर्स ज़रूर अटेंडिव हो जाइए, और अगर कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने थायराइड का जिक्र किया, आज मैंने हाइपो या हाइपर का जिक्र नहीं किया, तो हम थायराइड का थोड़ा सा मैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है कि क्या है, और सिर्फ जस्ट 2-3 लाइनों में अगर आप हमें बता सकें, हमारे लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, थायराइड ग्लैंड एक अहम ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जो हार्डली यानी सिर्फ 1-2 इंच की ग्लैंड है जो हमारे गले में होती है, नेक में, सामने के साइड में। तो ये बहुत अहम काम करती है कि एक हार्मोन आती है, इसको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं जी। तो ये हार्मोन जो है बॉडी के हर सिस्टम में, हर पार्ट में जाता है, हर ऑर्गन में जाता है जी, और इसके काफी फंक्शंस होते हैं। तो पूरी बॉडी इसके हार्मोन से मुतासिर होती है जी। तो जैसे कि मसलन ये हार्मोन जो है रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, ये रेगुलेट करता है कि हार्ट का फंक्शन कैसा होगा, यानी उसकी रफ्तार जी कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। और इसका दिमागी फंक्शन पर भी इसका काफी इसका ये है। और दूसरी चीज है, इसका खास रोल है मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म यानी जो भी हम ग़िज़ा जो खाते हैं जिससे एनर्जी जो बनती है जी, तो वो एनर्जी कितनी बनेगी, कम बनेगी या ज्यादा बनेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा या फास्ट होगा, ये इसका दारोमदार थायराइड हार्मोन पर होता है, ठीक है। तो ये इन जनरल जो है इसका ये है, लेकिन इसका जैसे कि बताया कि इसका असर जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट पर है, हमारे हार्ट्स पर है, लंग्स पे होता है जी। तो और काफी सेक्सुअल फंक्शन पर भी इसका काफी असर होता है, जैसे कि औरतों के अंदर जो है मंथली पीरियड्स में प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं जी, ठीक। तो और बाज़ लोगों को जो है यानी खासकर जो ख़वातीन या फिर मर्द हज़रात जो एज्ड होते हैं तो उनके अंदर खास ऐसा कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती है,
اچھا. کبھی کبھی بس ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی طرح ان کو ڈائگنوسس ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. یا کبھی انیکسپلینڈ ویٹ لاس ہوتا ہے, یعنی ویٹ لاس ہو رہا ہے, خالی صرف ایک ہی سمٹم ہوتا ہے, صرف ویٹ لاس. تو اکثر یہ انڈائگنوس ہوتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک. لیکن تھینکس ٹو اب آج کل جو ہے کافی ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے, لوگوں میں معلومات کافی زیادہ ہونے سے ٹھیک ہے اس کے کافی سارے بار بار ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جی. اور آج کل کے جو ٹیسٹ ہیں کافی سینسیٹیو ہیں, تو یہ ڈائگنوسس کو جلدی پک اپ کر لے رہے ہیں, جس سے زیادہ بیماری کا جلدی پتہ چل رہا ہے اور زیادہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, اور اس کا علاج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا, اور ہمیں کوئی سسٹم میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں رہا جس پر اس کا افیکٹ نہ ہو تھائرائیڈ گلینڈ کا, اور اس پہ تو ہم ہائپو یا کم یا زیادہ ہونے پہ تو الگ بات کریں گے. کیونکہ جیسے آپ نے بالکل یہ ہمیں بتایا کہ ایسے ٹیسٹ سینسیٹیو ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے, تو پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گی کوئی خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے کہ اسکریننگ کی جاتی ہے تھائرائیڈ کے فنکشنز کو وہ کرنے کے لیے اسپیسیفک ہو, یا کوئی نہ کوئی علامت ایسی ہوتی ہے کہ پھر جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ جاتا ہے؟ جی, تھائرائیڈ کے جو سمٹمز, تھائرائیڈ میں جو بیماری جو پیش آ سکتی ہے جی, وہ یا تو تھائرائیڈ کے ہارمون کے کم بننے سے ہوتی ہے یا پھر زیادہ بننے سے ہوتی ہے. تو اس کے حساب سے ان کے سمٹمز ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سمٹمز بہت ہی مائلڈ ہو سکتے ہیں یا پھر بہت ہی سیویئر بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کی رینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو سیویئر سمٹمز ہیں تو پھر جلدی ڈائگنوسس ہو سکتا ہے. اگر کسی کو مائلڈ سمٹمز ہیں, یعنی ہم جس کو بولتے ہیں نان اسپیسیفک, یعنی جو تھائرائیڈ کی طرف خاص اشارہ نہیں کرتے ہیں, یعنی کچھ جیسے کہ وزن کا گھٹنا, یعنی اس کی بہت وجوہات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر بعض حضرات میں خاص کر جیسے کہ بتایا کہ جو ایج حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی دل کی رفتار ان کی بڑھ جاتی ہے, ان کو پالپیٹیشن جس کو بولتے ہیں, اور ان کی رفتار irregular بھی ہو جاتی ہے جس کو ہم ایٹریل فیبریلیشن بولتے ہیں. تو کافی سارے لوگ ہاسپٹل میں, خاص کر ہارٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں ایٹریل فیبریلیشن کی وجہ سے, ان کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ irregular ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. مزید پھر جب ہم اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ ہائپر تھائرائیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کبھی کبھی ڈائگنوس ہوتا ہے. تو ڈائگنوسس کے یا تو سمٹمس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا کوئی دوسرے علامات کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا کبھی ان جنرل اسکریننگ سے بھی اس کا ڈائگنوس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جنرل اسکریننگ کی ہم زیادہ اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا, اور جیسے کہ اگر سمٹمز یا علامتیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا. تو کیسے پتہ چلے کہ ہمیں جو تھائرائیڈ کا پرابلم ہونے والا ہے؟ جی, اس میں کچھ چند چیزیں ہیں, جیسے کہ اگر کسی کو فیملی ہسٹری ہے تھائرائیڈ ڈیزیز کی, جس کو ہم آٹو امیون بولتے ہیں, جو خاندانی جو جینس میں چلتی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہائپر تھائرائیڈزم ہو, جو گلینڈ زیادہ ہارمون بنا رہا ہو, یا پھر کم ہارمون, دونوں بھی جو ہے آٹو امیون ہے جو فیملیز میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے اندر ہے تو وہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ایسا کوئی خاص ایج میں ایسا کوئی ایج, اس میں کوئی گائیڈ لائنس ایسا فی الحال ایسا کوئی اسٹرانگ ریکمنڈیشن نہیں ہے, لیکن خاص کر ینگ عورتوں میں, یا پھر جو پریگنینسی کے لیے جو سوچ رہے ہیں مثلاً, وہ لوگ وہ کر سکتے ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں بھی اسکریننگ کیا, جیسے کہ آج کل نیو بورن اسکریننگ ہوتی ہے. جی جی, پیدا ہوتے ہی جو ہے, خاص کر اگر ماں والدین میں اگر ہسٹری ہے تو پھر یہاں پہ تو یونیورسل ہے, یعنی امریکہ ہو یا جو بھی ویل ڈیولپ ممالک ہو, تقریباً جو ہے پیدا ہوتے تھائرائیڈ ہارمون کا اسکریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اصل جو انیشل جو پیریڈ ہوتا ہے وہ دماغی ڈیولپمنٹ کے لیے, تو وہاں پہ تھائرائیڈ ہارمون کافی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے اگر وہاں پہ پتہ چل گیا تو امیڈیٹلی اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا نیو بورن اسکریننگ. ٹھیک ہے. ورنہ ان جنرل اگر ہم بولیں تو جو بھی ایلڈرلی لوگ ہیں 50 یا 60 پلس کی میں بات کر رہا ہوں, اچھا ٹھیک ہے, ان کے اندر ایک بار اسکریننگ کرنا بہتر ہے. ٹھیک ٹھیک. یا پھر جیسے کہ میں بتایا کہ کسی کو اگر فیملی ہسٹری ہے, اسٹرانگ فیملی ہسٹری, تو پھر وہ جلدی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ لاسٹ جو کوشچن جی تو لسنرز, آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی آپ نے جو کوشچن پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کال پلیز مت کیجیے, اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں کسی بھی آڈیو میسج کے ذریعے یا ریٹن میسج کے ذریعے, تو 66622107 پر. جی, اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ میڈیسنز دیتے ہوتے ہیں پیشنٹس کو, جی جی, جو کسی دوسرے علاج کے لیے ہوتے ہیں, لیکن وہ میڈیسنز جو ہے تھائرائیڈ کی جو ہے بیماری لا سکتے ہیں, جیسے کہ ہائپو یا ہائپر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خاص کر میں نام لوں گا, جیسے کہ ہارٹ میں جو کافی استعمال ہوتی ہے امیوڈرون,
جی. تو یہ ہم اکثر جو ہے پیشنٹس کو دینے سے پہلے ہم اسکریننگ کرتے ہیں کہ کہیں پہلے سے کوئی بیس لائن کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. یا پھر بعض اوقات جو ہے پیشنٹس کی علاج کے دوران بھی اس تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سرٹن میڈیسنس ہیں تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے ان کے شروع کرنے سے پہلے یا اس کے علاج کے دوران ہم کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر جیسا کہ میں بتایا فیملی ہسٹری ہے. جی. یا پھر جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو فیملی یا کسی کو بچپن میں ریڈیشن وغیرہ کسی کینسر میں مبتلا ہو اور کچھ ریڈیشن ہوا ہو نیک پہ. ٹھیک ہے. اس کنڈیشن میں بھی جو ہے ہم ان کو اسکریننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آگے چل کر یہ ہائپو یعنی تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے کام نہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم وہ ایک کوشچن ہے میرے پاس. ہمارے ساتھ ہماری لسنر تھیں سائرہ, تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے 14 ایئرس کی اور یہ کہ اس کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور باقی ویسے کوئی خاص پرابلم نہیں تھی, مگر بہت زیادہ لیزی مطلب سستی بہت تھی اس میں. اور پھر جو ہے سمجھ نہیں آ رہی 3-4 سال ایسے ہی رہے. اور پھر جو بعد میں جب ٹیسٹ کروایا گیا ڈاکٹر کے پاس, انہوں نے تھائرائڈ کا کیا تو وہ اس کا کم تھا. تو کیا ایسا جو ہے اگر کم ہے اس ایج میں تو کیا وہ بالکل صحیح ہو سکتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ بتایا اگر یہ جو ہم خاص کر جب بھی ہائپو یا ہائپو ڈائگنوس ہوتا ہے تو ہم اس میں ساتھ میں جو ہے آٹو امیونٹی ہے یعنی اس کے لیے بھی خصوص ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو جیسے مثلاً ہائپو تھائرائڈزم میں ہم ٹی پی او اینٹی باڈیز کرتے ہیں, اینٹی باڈیز چیک کرتے ہیں. تو اگر وہ اینٹی باڈیز اگر پازیٹیو ہیں تو اس کا مطلب یہ خاندانی بیماری ہے, یہ جائے گی نہیں. کیونکہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آپ کی پوری تھائرائڈ گلینڈ ہمیشہ کے لیے جو ہے کام کرنا بند کر دیتی ہے. جی. تو اسی وجہ سے آپ کو جو ہے پھر زندگی بھر آپ کو تھائرائڈ ہارمون لینا پڑ سکتا ہے. ٹھیک. جی. تو اس کے کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی انہیں کا نیکسٹ کوشچن تھا کہ اگر وہ سارے جیسے ابھی 14 سال کی ہے اور اسے یہ تھائرائڈ لے رہی ہے یہ تھائروکسین, تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ ان جنرل اگر ڈوز بالکل صحیح ہے اور ڈوز آپ کا جو ہارمون لیول نارمل رکھ رہی ہے آپ کے بلڈ میں, تو کوئی نقصانات نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے. کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے کہ مثلاً اگر ڈوز زیادہ اگر جتنی ریکوائرمنٹ ہے باڈی اس سے زیادہ اگر دیے تو پھر یہ ہائپر میں جا سکتے ہیں. تو ہائپر سے تھوڑا بہت اس میں ہارٹ پر یا بونس پر اثر ہو سکتا ہے. ٹھیک. جیسا کہ سیم ہائپر تھائرائڈزم کے سمٹم آ سکتے ہیں ان کے اندر. اچھا. جیسا کہ گھبراہٹ ہونا, کمزوری ہونا, دل کی دھڑکن بڑھنا, یا پھر بونس کی کمزوری ہونا, خاص کر ایلڈرلی حضرات میں. تو یہ ہو سکتا ہے. ورنہ اگر تھائرائڈ ہارمون جو اگر رینج میں ہے, اگر آپ کا ٹی ایس ایچ اگر نارمل رینج میں ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا. اکثر پہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ میڈیسن لیتے رہیں. بالکل. کیونکہ یہ جیسے ہم بات کریں تو یہ ہارمون ہے کہ ہمارے جسم نے بنانا ہے. تو اس میں اگر کمی ہے تو اگر باہر سے اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی نقصان ظاہر تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل. یہ ایگزیکٹلی وہی ہارمون ہے جو ہماری باڈی بناتی ہے. ٹھیک. کوئی ڈفرینٹ ہارمون نہیں ہے, کیمیکل فارمولا اس کا بالکل سیم ہے. تو وہ وہی کام کرتی ہے جو ہمارے اندر جو ہارمون جو نیچرلی پروڈیوس ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک. جی ٹھیک ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ڈفرینٹ ہیں, جیسے ہائپو ہے یا ہائپر ہے, کم ہو جاتا ہے جیسے ٹی ایس ایچ ہے تو وہ کب اور کن کنڈیشنز میں, اور بھی کوئی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں یا صرف ہارمون ہی کو چیک کیا جاتا ہے؟ اس کے وجوہات جو ہوتے ہیں کافی سارے وجوہات ہیں جس کے آپ بتایا. تو ایک تو ہے آٹو امیون جو بیماریاں ہیں جس کی کوئی پتہ نہیں ہوتا اور وہ جینز میں مسئلہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ ہم کچھ میڈیسنس لے رہے ہیں جو اس کو ہائپو یا ہائپر کر سکتے ہیں. جس کی آپ کو بتایا کافی سارے میڈیسنس ہیں جو کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اوور دی کاؤنٹر یعنی جو خود سے سپلیمنٹس لیتے ہوتے ہیں, جیسے کہ مثلاً بایوٹین. اچھا. تو بایوٹین خاص کر جو ہے یہ جو ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں لیب میں وہ اس کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی بیماری ہے تھائرائڈ کی. واقعی میں کوئی بیماری نہیں ہوتی, لیکن صرف وہ ٹیسٹ کے اندر لگتا ہے کہ بیماری ہے. ٹی ایس ایس کو تھوڑا سا کم کرتا ہے اور ہو سکتا ہے FT4 کو تھوڑا بڑھا دے. تو وہ لگتا ہے کہ پیشنٹ ہائپر تھائرائڈ ہے. اچھا. ویسے ہوتا نہیں ہے, ویسے ریئل میں کوئی سمٹم نہیں ہوتے ہیں, لیکن اکثر پیشنٹ جو بھی حضرات جو ہیلتھ سینٹر میں وغیرہ جو دیکھتے ہیں وہ فوراً ریفر کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہائپر تھائرائڈزم ہے. تو پیشنٹ کو ڈیٹیل ہسٹری لینے پر پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ کچھ میڈیسن لے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ. تو ہم بایوٹین تو بہت کامن ہے, ہیئر لاس کے لیے کافی زیادہ استعمال کی جاتی ہے. تو اس کا خاص انٹرفیرنس ہے اس کے ٹیسٹ کے ساتھ. اچھا. جی. تو یہ میڈیسنس بہت امپورٹنٹ ہو رہے ہیں آج کل. جو میڈیسنس ہیں وہ بھی ہم کافی ہسٹری لینی پڑتی ہے. کہیں آپ ہارٹ کے کچھ میڈیسنس ہیں, کچھ اور میڈیسنس ہیں جو کینسر کے میڈیسنس ہیں. تو یہ میڈیسنس کافی انٹرفیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو میڈیسنس کی ایک ہسٹری ہم لے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی
خاص کر مڈل ایج ایلڈر لوگوں میں جو ہے گھیٹی آ جاتی ہے تھائرائیڈ کے اندر، جس کو وہ گھیٹی جو بنتی ہے وہ جو ہے کبھی زیادہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کو ہم ٹاکسک نوڈیول بولتے ہیں. جی نوڈیول ہوتا ہے تو بعض اوقات نظر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی، جسے ہم عام اگر زبان میں کہیں گلہٹ. جی بالکل. تو اس میں ہائپر میں ہوتا ہے یہ. جی وہ نوڈیول جو ہے پہلے تو وہ بینائن مطلب نارمل رہتا ہے، لیکن کچھ وقت زیادہ وقفے کے بعد وہ خود سے ہارمون آنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ٹاکسک نوڈیول بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جو گلینڈ کو ایکٹیو کر دیتی ہے، زیادہ ایکٹیو کر دیتی ہے. اس میں جو ہمارے جو علاقے ہیں پہاڑی علاقے جیسے کہا جائے جہاں پہ کام ہوتی ہے آیوڈین، تو وہاں پہ بہت سارے افراد جو ہیں اس طرح سے گوئٹر بولتے ہیں. تو وہ کیا یہ وجہ ہے آیوڈین؟ وہ کیونکہ تھائرائیڈ ہارمون جو ہے اس کو آیوڈین کی خاص ریکوائرمنٹ ہے جی، اس کے بنا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو جہاں پر آیوڈین کی کمی ہے جن علاقوں میں، تو وہ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے جو بھی آیوڈین آپ کو مل رہا ہے آپ کے جسم کے اندر وہ پورا لینے کے لیے وہ بڑا ہو جاتا ہے. اچھا. تاکہ وہ پورا فوکس کانسنٹریٹڈ وہیں ہو جائے پورا آیوڈین. اچھا. تو اسی لیے وہ بڑی ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر گھیٹی بھی آنا شروع ہوتی ہے، جو ہم اس کو ملٹی نوڈیول بولتے ہیں. اور یہ اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں آپ کے پاس یہاں پر بھی، مگر یہ کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی ہسٹری ہے بیک پر وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. جی جی. تو وہ ویسے جو ہے وہ گوائٹر ہو جاتا ہے، لیکن ان کا فنکشن نارمل رہتا ہے. اچھا ٹھیک. تھائرائیڈ فنکشن کیونکہ وہ نارمل فنکشن رکھنے کے لیے جتنا ہارمون ضروری ہے اتنا ہارمون بنانے کے لیے جتنا آیوڈین ضروری ہے اس کے لیے وہ بڑی ہوتی ہے. اچھا جی ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے جی. اور یہ ہائپر تھائرائڈزم کی بات کریں تو اس کی پھر علامتیں جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ان جنرل ہائپر تھائرائڈزم کی علامت جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ گھبراہٹ ہو سکتی ہے، نروسنس ہو سکتی ہے جی، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کی دل کی رفتار آپ کو بہت دھڑکن آپ کو محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کو سانس میں تکلیف ہو سکتی ہے، سانس میں تکلیف آنا، یا پھر آپ کا وزن گھٹنا شروع ہوتا ہے سڈنلی. اچھا اس میں کم جی سڈنلی گھٹنا شروع ہوتا ہے. آپ کی خوراک بالکل نارمل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وزن جو ہے گھٹنا شروع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو باول موومنٹ زیادہ ہوں، آپ کو ڈائریا ہو جائے. اچھا جی. اور آپ کا ہو سکتا ہے ذرا موڈ آپ کا ذرا جو ہے صحیح نہ رہے. اور اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ خاص کر عورتوں میں جو ہے ان کے پیریڈس میں پرابلم ہو سکتا ہے. تو یا تو ہائپر تھائرائڈ اکثر کیا ہو سکتا ہے کہ کافی جلدی آنا شروع ہو سکتا ہے، یا پھر بلیڈنگ کا ذرا زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو یہ سارے علامات ہوتے ہیں. بعض لوگوں میں بہت کم ہوتے ہیں، بعض لوگوں میں کافی زیادہ ہوتے ہیں علامات. بعض لوگوں میں صرف ہارٹ کے علامات ہوتے ہیں، یا پھر صرف وزن کا. اور شیکی باڈی ذرا شیکی ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر ٹریمرز ہوتے ہیں. اور خاص کر جو اگر وجہ اگر گریوز ڈیزیز جو آٹومیون ہے، بعض لوگوں میں جو ہے آنکھ کا بھی مسئلہ، آنکھ بلج ہونا شروع ہوتی ہے، آنکھ لال اور بلج ہونا شروع ہوتی ہے، بلجنگ ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی خاص کر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اسموکنگ کرتے ہیں. اسموکنگ ایک ون آف دی کازیٹو یا پھر اس کو جو بڑھانے والا فیکٹر ہے بلجنگ کے آئیز، وہ اسموکنگ ہے. تو خاص کر جو اسموکنگ کرتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے جو سیکنڈ ہینڈ اسموک لے رہے ہیں یا خود اسموک نہیں کر رہے لیکن اسموکنگ کے انوائرمنٹ میں ہے، تو وہ اس میں وہ ایگریویٹ کرتا ہے، اس کو زیادہ کرتا ہے بلجنگ. تو یہ علامت ہو سکتی ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صرف آنکھ کی وجہ سے آپ کے پاس پیشنٹ آ جائے، صرف آنکھ بڑی ہیں اس کی وجہ سے آ جائے، یا ہو سکتا ہے صرف ہارٹ کی وجہ سے پیشنٹ آپ کے پاس آ جائے. تو یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے علامات ہیں، بیسیکلی یہ علامات ہیں ان جنرل. جی یہ جو آنکھوں کا ہے یہ تو یہ بالکل ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں بلجنگ آئیز کا گریوز ڈیزیز ہے. تو اس میں کہاں تک جیسے کتنا لیول جو ہے بہت زیادہ ہو جائے تب یہ سمٹم سامنے آتے ہیں، یا بعض اوقات فرسٹ سمٹم کی یہ بھی ہو سکتا ہے؟ فرسٹ سمٹم ہو سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اگر یہ ہے تو دوسرے سمٹم بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن فرسٹ سمٹم بھی ہو سکتا ہے، ایسا یہ نہیں ہے. اس کی وجہ جو ہے زیادہ تھائرائیڈ ہارمون سے اتنا زیادہ سیویرٹی لیول اس کا ایسوسیٹڈ نہیں ہے، جو اینٹی باڈیز کے سے زیادہ اس کا یہ ہے. اگر اینٹی باڈی لیول اگر کافی اسٹرانگ ہے، ساتھ میں اگر اسموکنگ وغیرہ بھی ہے اور فیملی ہسٹری ہے، تو پھر یہ ذرا زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں. جو اسموکنگ کی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ کاز وجہ ہو سکتی ہے یا اس کا ایک ایگریویٹنگ فیکٹر؟ اچھا. اگر کوئی تھائرائیڈ نارمل نہیں ہے اور ساتھ اسموکنگ بھی ہے تو وہ زیادہ ہو سکتا ہے. بالکل. ٹھیک. تو اس کو پھر ڈائگنوز آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ پیشنٹس یوزلی جب ڈاکٹر سے بتاتے ہیں تو یہ کافی اوبویس ہوتا ہے، یا پھر پیشنٹ خود بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ دونوں آنکھ، کبھی کبھی ایک آنکھ زیادہ بلج کرتی ہے دوسرے آنکھ سے. تو
اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک خاص ایک اسٹیئرنگ لک ہوتا ہوں گے، ایسا گھور رہے ہیں، تو کیونکہ وہ آنکھ بڑی ہونے کی وجہ سے یا پھر وہ کمپلین کریں گے زیادہ واٹرنگ یعنی بہت زیادہ پانی جا رہا ہے. ایکسٹریم اگر سچویشن اگر بہت زیادہ آنکھ میں اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو آنکھ لال ہو جاتی ہے، اور پیچھے آنکھ کے پیچھے جو ہے زیادہ جو ہے سجن آ جانے کی وجہ سے تو کبھی کبھی آنکھ کی موومنٹس میں کافی تکلیف ہوتی ہے، یعنی دے کی ناٹ موو ان ڈائریکشنز. اور ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر پر بھی اگر بہت ہی سیویئر علامت یہ ہے کہ ایکسٹریم کنڈیشن میں ان کی نظر بھی کمزور ہو سکتی ہے، یا پھر ان کو ایک کے بجائے 2 نظر بھی آ سکتے ہیں، تو یہ علامات ہو سکتی ہیں. اچھا جی، اگر بہت زیادہ پیچھے بہت زیادہ انفلیمیشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس کے جو ریسپٹرس ہیں تھائرائیڈ کے وہ آنکھ کے پیچھے بھی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ اس کے کیونکہ یہ گلینڈ ہے بالکل چھوٹا جیسے آپ نے بتایا، مگر پوری باڈی کے اوپر اس کے سارے جو ایفیکٹس ہیں وہ ہیں، اس لیے بعض اوقات تو بالکل بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں پیشنٹ میں، تو وہ جب یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور میڈیسن لینے کے بعد وہ الحمدللہ کافی بہتر کنٹرول میں ہو جاتے ہیں. جی، اور اس میں جو علاج ہے وہ پھر اس کو میڈیسن سے اسٹارٹ کرتے ہیں یا اس میں کوئی اور بھی کوئی ایمرجنسی میئرز ہو سکتے ہیں اس میں دیکھیے اگر یہ سمٹمز کو اگر نظر انداز کرتے رہے بار بار، یعنی پھر کوئی اگر میڈیکل اٹینشن نہیں ملا تو یہ سیویئر ہو سکتے ہیں. اچھا، تو سیویئر ہونے کی وجہ سے پھر ایمرجنسی بھی جانا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی زیادہ ایٹرل فیبریلیشن کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو رہا، ایسے سمٹم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک، تو اس کو ہم جو ہے کافی ایکسٹریم، یوزلی آج کل کم ہے ایسا، لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے، خاص کر ایلڈرلی لوگوں میں وہ زیادہ برداشت نہیں کرتے سمٹمس کو. تھوڑے سمٹم ان کو ذرا سیویئر لگتے ہیں. ٹھیک، تو جب ایک بار ڈائگنوسس ہو گیا، تھائرائیڈ ٹیسٹ سے ہم ڈائگنوسس کر لیے اور اینٹی باڈی سے ایک بار ڈائگنوسس کر لیے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کے بعد جو علاج ہوتے ہیں بیسیکلی 3 قسم کے علاج ہوتے ہیں. ایک تو ہے میڈیسنس ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہے ایک ریڈیو ایکٹیو آیوڈین، اس میں آیوڈین دیتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے سرجری. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم پیشنٹ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ینگ ہے یا اولڈ ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ مثلاً اگر پیشنٹ کافی ینگ ہے اور جو ہے جو میڈیسنس کھانا پسند نہیں کرتے مثلاً، تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں سیدھا آیوڈین. یہ آیوڈین کے اندر ایک ریڈیشن ہوتا ہے، تو چونکہ آیوڈین پورا زیادہ تر 99% جا کے تھائرائیڈ میں جمع ہوتا ہے، تو یہ ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو وہ لینے سے وہ پورا آیوڈین جو ریڈیشن جس کے اندر ہے وہ جا کے تھائرائیڈ میں جمع ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ ریڈیشن وہ تھائرائیڈ کو جو ہے پورا یہ کر دیتے ہیں، گلینڈ کو پورا جو خاموشی ہے اس کو پورا ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. تو وہ قابل قوت نہیں رہتا کہ وہ زیادہ ہارمون بنا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن تھا ہمارے لسنرز کی طرف سے کہ انہیں یہی ٹریٹمنٹ دیا گیا اور اس کے بعد وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں بالکل ایسے ہی کہ وہ بالکل وہ ہائپو میں چلے گئے، تو کیا وہ پھر ہائپو میں چلے جاتے ہیں؟ یہ علاج کیا ہے، یہ پرماننٹ علاج ہے. اچھا، اس کے بعد ہائپو ہوتا ہے، ود ان 3 to 6 months ہائپو تھائرائڈزم کی طرف یہ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم اس کو فریکوینٹ فالو اپ کرنا ہوتا ہے. جی، وہ زیادہ ہائپو میں جانے سے پہلے ہم کو تھائرائڈ زندگی بھر، اس کا ایک یہ ہے کہ بھائی آپ کو تھائرائڈ ہارمون زندگی بھر لینا پڑے گا کیونکہ آپ کی گلینڈ ختم ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر وہ جو ہے ہائپر جو ہے مطلب زیادہ ہو رہا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے پھر ایک اور میڈیسن تو لینی ہے، تو کیوں ایسا کیونکہ اب تھائرائیڈ ہارمون جب ایکسس میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ہم تو اس کا علاج کروا رہے تھے کہ ہمارے بہت زیادہ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ ہارمون زیادہ تھا، تو اس کے بعد پھر یہ وہ کم ہو گیا اور کم ہونے کی جو میڈیسن ہے وہ لیتے ہی رہنا ہے. جی جی جی، کیونکہ ہم کو ہارمون تو چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم ایسی دوا نہیں ہے کہ جس کو ہارمون کو جو ہے نارمل کر دے، کیونکہ آپ کے اندر آٹو امیون بیماری ہے، جو اینٹی باڈیز آپ کے اندر موجود ہیں. جی، اگر تھوڑی بڑی گلینڈ اگر باقی ہے تو پھر وہ ہائپر کر سکتے ہیں، تو اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہارمون لینے میں اتنا نقصان نہیں ہے. تھائرائیڈ ہارمون جو ہم آپ کی باڈی کی ویٹ کے حساب سے آپ کی جتنا ریکوائرمنٹ ہے آسانی سے اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، آسانی سے دے سکتے ہیں، اور بہت ہی صرف ایک بار لینا ہوتا ہے روزانہ، تو اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کی بالکل اپوزٹ اگر دیکھیں کہ اگر آپ جو ہے تھائرائیڈ ہارمون آپ کو زیادہ ہے تو لانگ ٹرم میں کافی اس کے نقصانات ہیں. آپ کی ہڈیوں پر نقصان ہے، آپ کے ہارٹ پر نقصان ہے، آپ کے دوسرے دیگر باڈی سسٹم سے آپ کے کافی نقصانات ہوتے ہیں. یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جی، یہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، یہ نہیں لکھا کہ تھائرائیڈ کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں، تو لسنر ہیں ہمارے ساتھ، نام بھی نہیں لکھا، کہہ رہے ہیں کہ ان کی لیگ بونز جو ہیں وہاں پہ درد ہے، گھٹنوں کی درد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے،
اب آج ہم تھائرائڈ پر بات کر رہے ہیں لسنرز، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کی والدہ کو لیگ بون ٹانگوں میں جو درد ہے اگر وہ ہے تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. پوچھ لیتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ایج ان کی 50 ایئرز ہے اور ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے ایسا کہ تھائرائڈ کا کوئی مسئلہ ہو اور بونز میں درد ہو، وہ تو ہم جب ہائپو میں جائیں گے تو میرا خیال ہے تب ہم بات کریں گے. جی. تو کیا اس طرح سے بھی ہوتا ہے؟ بونز میں ان جنرل جوڑوں میں اکثر اس کا علامت جوڑوں میں تو نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ ہڈیوں کو جو ویک کرتا ہے اس سے فریکچرز ہو سکتے ہیں. جی. تو اگر فریکچر جیسے کمر میں فریکچر ہے یا ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہے یہ اس کا پریزنٹیشن ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی علامت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جوڑوں میں درد تو اس کے کافی وجوہات ہیں، اور بھی وزن ہے، ایج ہے، کافی دوسرے وجوہات ہیں اس کی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب ہم واپس اپنے اسی پہ آئیں گے کہ کس طرح سے تو علاج جو ہے جیسے کہ کوئی ینگ پیشنٹ ہے، فیمیل پیشنٹ ہے اور خاص کر ان پریگنینسی کے لیے چاہ رہے ہیں تو پریگنینسی سے پہلے اگر پرماننٹ علاج ہو گیا تو ان کے لیے کافی بینیفٹ ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ پھر ورنہ ان کو پھر میڈیسنز پریگنینسی کے دوران لینا پڑتا ہے، وہ میڈیسنز پھر بچے کے اوپر بھی تھوڑا بہت اثر کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے دوسرے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. پھر زندگی پر پھر یہ بڑھنا کم ہونا یہ ہوتا ہے. میڈیسنز جو ہیں میڈیسنز بالکل ہم علاج کر سکتے ہیں، اس کا علاج 1.5 سے 2 سال اس کا مدت ہوتی ہے جس کی علاج، لیکن اس میں جو ہے جو سکسیس ریٹ ہے کافی کم ہے، 50 to 60%، یعنی 10 میں صرف 5 سے 6 لوگ اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں. اچھا. ٹھیک. پھر رسک ہو سکتا ہے کہ زندگی پھر سے واپس آ جائے، یہ بھی رسک رہتا ہے. ٹھیک ہے. پلس میڈیسن سے ریلیٹڈ بھی کمپلیکیشن سائڈ افیکٹس کافی ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن اس میں تو آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ جو علامتیں ہیں ان کے اکارڈنگلی پھر میڈیسن بھی دیتے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک. جی. اگر کسی کو مائلڈ ہے اور بول رہے ہیں کہ مجھے پرماننٹ علاج نہیں چاہیے، مجھے میڈیسن چاہیے، تھوڑی سی ڈوز پہ وہ چل جاتے ہیں. خاص کر ایلڈرلی اگر لوگ ہیں تو ان کو بہت مائلڈ اگر ہے تو صرف 1-8 گولی پہ جو ہے کم ڈوز پہ ان کو نارمل. جیسے یہ ہائپر تھائرائڈزم جیسے ہم بات کر رہے ہیں، زیادہ ہارمون جو بنتا ہے، تو اس میں ایج کیا عموماً جو ہے کس ایج میں یہ زیادہ ہوتا ہے؟ اس میں ایج دیکھیے ایسا ہے کہ زیادہ تر عورتوں میں ہے. جی. 5 to 8 ٹائمس کامن عورتوں میں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہائپر تھائرائڈزم بھی بالکل. اچھا. تو جو گریوز ڈیزیز جو ہوتا ہے وہ زیادہ ینگ عورتوں میں زیادہ ہے. جی. اور جو نوڈیول سے ریلیٹڈ جو ٹاکسک نوڈیول وغیرہ ہوتا ہے، جو گوئٹر جس میں ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر ایج عورتوں میں ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک جنرل ہو گیا. جی. ورنہ یہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ جینس میں رہنے کی وجہ سے یہ کافی جلدی آتا ہے. اگر اس کی جینس میں اگر ہے تو پھر کافی جلدی آتا ہے. ٹھیک. جی. ٹھیک. تو یہ اس میں پھر وہ یہ علاج جو آپ نے بتایا، اور سرجری جو ہے کاسمیٹیکلی بھی سرجری جو ہے وہ سرجری. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلینڈ کافی بڑی ہے، جس سے سانس میں تکلیف ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، یا اندر نوڈیولز پریشر افیکٹ ہیں اور نوڈیولز بھی ہیں مثلاً اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی آپ کو میڈیسن جو آپ لیے وہ میڈیسن سے آپ کو سائڈ افیکٹ ہو رہے ہوں. اچھا. ٹھیک. جی. اور آپ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین نہیں لے سکتے مثلاً، تو پھر آپ کو جو ہے یا پھر ارجنٹ آپ کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے. بہت زیادہ سیویئر ہائپر تھائرائڈزم میں پیشنٹ آیا ہے، آئی سی یو میں ہے مثلاً، میڈیسن سے نہیں بن رہی بات، تو پھر سیدھا ہم ودن 10 days پریپیئر کرتے ہیں اور 7 to 10 days میں سرجری کر دیتے ہیں. اچھا. پھر لیکن وہی سرجری جو ہے پورا تھائرائڈ گلینڈ نکال دیتی ہے، پھر آپ کو زندگی بھر ہائپو ہو جاتا ہے، پھر آپ کو تھائروکسین ہارمون لینا پڑتا ہے زندگی بھر. ٹھیک. جی. اچھا. ٹھیک. یہ سارے جو ہیں ایفیکٹس ہوتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم کے. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق، اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جنسز آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ میں تھائرائڈ گلینڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، مگر ہماری پورا سسٹم باڈی کا جو ہے وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی ہائپر جب زیادہ ہو جاتا ہے تب اس کے الگ پرابلم، اور پھر جب کم ہو جاتا ہے تو اس کے اور زیادہ پرابلم ہیں. وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے، اور اس کی بھی خاص وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کس طرح سے وہ اس کا علاج جو ہے کیسے ممکن ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی. اب ہائپو تھائرائڈزم جس کے اپوزٹ جو ہے ہائپو تھائرائڈزم میں گلینڈ بہت کم ہارمون آتی ہے، تو اس کا بھی رینج ہے، یعنی مائلڈ ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ سب کلینکل کی بھی ایک اینٹی ہے، سب کلینکل ہائپو تھائرائڈزم، اور ہوتا ہے پھر مائلڈ، پھر سیویئر بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کلینکل کیا ہے؟ اس پر زور ذرا زیادہ ہے، ہم پوچھنا چاہیں گے. زیادہ تر دونوں کے اندر سب کلینکل ہی بہت زیادہ. جی. تو سب کلینکل یعنی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اندر علامات
یا تو نہیں ہے یا تو بہت ہی نان اسپیسیفک، بہت ہی کم علامات ہیں جی، بالکل نہ ہونے کے برابر علامات ہیں کلینکلی. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ میں تھوڑا سا گڑبڑی دکھاتا ہے، مطلب تھائرائیڈ ہارمون کی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو ٹیسٹ کرتے ہیں نارملی کسی اور وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں یا روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ اسے پک کرتے ہیں؟ جی جی، یہ سب کلینکل جو ہے یوزلی کچھ دوسری وجہ سے آپ کر رہے ہیں تبھی پک اپ ہوتا ہے یوزلی. ٹھیک ہے. یا کبھی کبھی پیشنٹ کچھ ایسے سمٹم بتائے تو ہم ڈاکٹر سے اگر چاہ رہے ہیں کہ بھائی چلو ہم تھائرائڈ کو رول آؤٹ کر لیں تو وہ اس کی وجہ سے کریں. خاص کر فار ایگزامپل مثلاً پیشنٹ آپ کسی بھی دوسرے اسپیشل جیسا کہ آپ کو بتایا میں کہ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس گئے یا سائیکیٹرک کے ڈاکٹر کے پاس گئے، تو وہ لوگ اکثر جو ہے تھائرائڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. یا پھر پریگنینسی میں مثلاً خاص کر ہم لیڈیز میں جو ہے اسکریننگ کرتے ہیں، پریگننٹ عورتوں میں ایک بار ٹی ایس ایچ کرتے ہیں پریگنینسی میں. تو اس دوران جو ہے کیونکہ ٹی ایس ایچ جیسا بتایا بہت ہی سینسیٹیو ٹیسٹ ہے، تو اکثر اس کی رینج جو ہوتی ہے تقریباً جتنے بھی جہاں پر بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، جو بھی ٹیسٹ ہیں الگ الگ اس کے 0.45 سے 5 کے بیچ میں اس کی جو رینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اگر اس ویلیو کے یہ نیچے ہے یا اوپر ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کا جب ہارمون لیول یعنی جو ہم جو چیک کرتے ہیں تھائروکسین ہارمون، وہ نارمل ہے. شرط یہ کہ وہ نارمل ہو، صرف ٹی ایس ایچ میں جو ہے گڑبڑی ہے، یعنی یہ تو کم ہے جی یا تو پھر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سب کلینکل بولتے ہیں اور پیشنٹ کے کو علامات نہیں ہے. ٹھیک. اگر ٹی ایس ایچ 5 سے زیادہ ہے اور ہارمون لیول آپ کا نارمل ہے جی، T4 جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کلینکل ہائپو تھائرائڈزم کہلائے گا. ہائپو جی، کیونکہ ٹی ایس نارمل رینج میں ہونا ضروری ہے، کم ہے مطلب یعنی آپ کے دماغ میں جو پیٹیوٹری گلینڈ ہے وہ ٹی ایس زیادہ بنا رہا ہے تاکہ آپ کے لیول آف ہارمون کو نارمل رکھے. ٹھیک ہے. یعنی اندر سے آپ کے اندر تھوڑا بہت ہے لیکن وہ مینٹین کر رہا ہے، پھر بھی آپ کی گلینڈ بنا رہی ہو. ٹھیک ہے. وہ مینٹین کرنے کے لیے تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہوتا ہے، یہ ہائپو بولتے ہیں اس کو. اب ہائپو میں بھی رینج ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک سوال پوچھیں گے آپ سے کہ جیسے ایک سب کلینکلی آپ نے پتہ چل گیا کہ اس کو ہو سکتا ہے یا کچھ عرصے کے بعد، تو اس اسٹیپ پر آپ کیا کرتے ہیں؟ جی وہی بتا رہا ہوں جی. تو اگر کسی کو سب کلینکل ہائپو اگر ہم ڈائگنوز کر لیے جی، تو سب سے پہلے ہم ہسٹری لیتے ہیں کہ کسی فیملی میں کسی کو تھائرائڈ کے مسئلے ہیں، ہائپو ہیں یا ہائپر دونوں بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہسٹری لیں یا پھر کچھ میڈیسنس جیسے کہ ہم بتایا ہمیں کچھ میڈیسنس لینے جو انٹرفیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور ایک بار اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں ہم 6 ہفتوں کے بعد، کنفرم کرتے ہیں کہ واقعی یہ سب کلینکل ہے نہیں. ٹھیک. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر کوئی سمٹمس ہیں. سمٹمس مثلاً اگر نہیں ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ایس ایچ کا لیول کتنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ٹی ایس ایچ کا لیول 5 سے 10 کے بیچ میں اگر ہے ٹھیک ہے تو یوزولی ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. گائیڈ لائنز جو ہیں یونیورسل جو گائیڈ لائنز ہیں، اگر ٹی ایس ایچ مور دین 10 ہے، اس کے باوجود مطلب اگر ہارمون نارمل ہونے کے باوجود بھی ٹی ایس ایچ اگر مور دین 10 ہے جی تو ہم علاج شروع کر دیتے ہیں. سمٹم ہو یا نہ ہو ریگارڈلیس. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. لیکن اگر خاص کر ینگ لوگ ہیں، اگین پھر وہ پریگنینسی کا اگر شادی شدہ ہیں پریگنینسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ٹی ایس ایچ زیادہ ہونا پریگنینسی ہونا ذرا مشکل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر ہم کو ریفرل آتے ہوتے ہیں پیشنٹ ٹرائنگ فار پریگنینسی، ٹی ایس ایچ زیادہ ہے جی، تو جیسا کہ ٹی ایس ایچ 7 یا 8 ہے مثلاً. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں ہم اینٹی باڈیز بھی چیک کرتے ہیں، جو ٹی پی او اینٹی باڈیز، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ خاندانی ہے کیا ہے مطلب. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ٹی پی او اینٹی باڈیز بھی اگر پازیٹیو ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کو رسک ہے کہ آگے چل کر عنقریب ان کو ہائپو میں یہ لوگ جانے والے ہیں. ٹھیک. تو ایسے لوگوں میں جو پریگنینسی ٹرائی کر رہے ہیں یا پھر ہلکے سے کچھ مائلڈ سمٹمس اگر ہیں ان کے اندر، تو ہم ان کو ریگارڈلیس علاج شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک جی. اب وہ ہم چھوٹے ڈوز سے شروع کرتے ہیں تھائروکسین کے. ٹھیک ہے. پھر 6 ویکس کے بعد ریپیٹ کر کے پھر لیول چیک کرتے ہیں. تو وی ٹرائی ٹو برنگ ان دا نارمل رینج، یعنی 5 کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے دوبارہ ریپیٹ کر کے پوچھا، کیونکہ بہت سارے اس طرح کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ تھائرائڈ جو ہے وہ وہی سب کلینکل، کوئی سمٹم نہیں، کوئی علامت نہیں ہے، مگر اس کے بعد پھر وہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر جب ہائپو جب کم ہو جاتا ہے ہارمون، تو ہم اس پہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو ہائپو کے جیسا کہ میں آپ کو بتایا، ایک تو ہے خاندانی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا تو میں آپ کو بتایا جیسے کہ کوئی شخص جس کو ہائپر تھا جو ریڈی آیوڈین لیے یا پھر سرجری کر لیے تو وہ ہائپو میں چلے گئے. پھر یا کسی کی سرجری ہو گئی تو پھر وہ ہائپو میں، کسی بھی دوسری وجہ سے سرجری ہو گئی، مثلاً تھائرائڈ کینسر تھا ان کو تھائرائڈ نکال دی تو پھر وہ ہائپو میں چلے گئے. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے. یا پھر کچھ میڈیسنس ہیں جو ہائپو کر سکتے ہیں. بعض اوقات
کچھ انفیکشن ہوا تھا, انفلیمیشن ہوتا ہے وائرس کا تھائرائڈ کے اندر, جس کو ہم تھائرائڈائٹس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھائرائڈائٹس کے بار بار ہونے سے بعض لوگ جو ہے ہائپو میں ہمیشہ کے لیے ہائپو میں چلے آتے ہیں. اچھا. بعض لوگ نارمل رہتے ہیں, بعض لوگ ہمیشہ کے لیے ہائپو میں چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی یعنی مین کازز سمجھیے جو ہائپو ہونے کے چانس جو یہ ہے. ڈاکٹر جو اینٹی سائیکوٹک مطلب وہ جو یہ کہہ لیے جائے کہ سائیکوٹک جو ڈرگس ہیں تو ان کا بھی افیکٹ ہوتا ہے اس پر تھائرائڈ پر؟ جی کافی میڈیسنس ہیں جو انٹرفیئر کرتے ہیں. اچھا. تو دیکھنا ہوتا بعض وقت پیشنٹ جو ہے ڈپریشن کی وجہ سے, اینگزائٹی کی وجہ سے جو ہے سائیکیٹرسٹ کو اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ فوراً تھائرائڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا. پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ کو ایکچولی ڈپریشن ہی ہائپو تھائرائڈزم ہے. اچھا. تو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک. خاص کر ایلڈرلی لوگوں میں ہوتا ہے. اچھا. جی 50+ میں ذرا چڑچڑاپن ہے, ایک دم جو بیہیویئر میں چینجز ہو گئے, کچھ پسند نہیں آ رہا, ہر چیز ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی, تو ویسے لوگوں میں خاص کر جو ہے یہ تھائرائڈ ٹیسٹ اس لیے بولتا ہے کہ 50 یا 60+ میں ایک بار تھائرائڈ ٹیسٹ کر لینا بہتر ہے. ٹھیک. ایز اے اسکریننگ. ٹھیک. جی اس میں ڈاکٹر پھر جو علامتیں ہیں تھوڑا سا میں, کیونکہ بہت زیادہ اس کو پوچھا بھی جاتا ہے کہ کیوں ہیں, خواتین جیسے ہیں تو کہیں گے ہمارے بال گر رہے ہیں, ہمیں ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے, ویٹ وزن زیادہ ہو رہا ہے, مطلب یہ عام کامن جو ہیں کمپلینٹس, تو کیا ایسا ہے؟ جی کیونکہ تھائرائڈ ہارمون جو ہے آپ کے میٹابولزم کو سلو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سلو کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ کا ذرا وزن بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا باڈی ٹیمپریچر گر جاتا ہے, کیونکہ اگر میٹابولزم تیز ہے تو پھر آپ کے اندر زیادہ قوت پیدا ہو رہی ہے, تو زیادہ ہیٹ پیدا ہو رہی ہے, تو اس لیے آپ کو جو ہے آپ کا ٹیمپریچر جو ہے اس میں میٹابولزم جو ہے وہ ہائپو میں کم ہوا ہے. تو اور کولڈ انٹالرنس یعنی سردی برداشت نہیں ہوتی. جی جی بالکل. اور آپ کو جو ہے سانس میں تکلیف, مسلس تھوڑے ویک ہو جاتے ہیں, خاص کر لنگ کے مسلس, تو سانس میں تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو. اور سجن جو ہے بہت زیادہ اگر ہائپو ہے تو ایڈیما جو نان پیٹنگ جو بولتے ہیں, تو وہ خاص کر یعنی فیس ذرا بھاری لگتا ہے, پفینس آف دا فیس جو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاتھوں میں سجن, پیروں میں سجن. یہ بہت ہی ایکسٹریم, یعنی جو خاص کر جو ہے نیگلیکٹڈ اگر ہے بہت دنوں سے کوئی دیکھے ہی نہیں, تو پھر یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اور ذرا مینٹل سلوئنگ ہوتی ہے, یعنی ذرا وہ لوگ سلو ہو جاتے ہیں ہر چیز میں. اچھا. کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, ذرا سلونیس ہوتی ہے ان کے اندر. اور نیند کا مسئلہ ہو سکتا ہے. نیند بھی. اور دوسری نیند کیا ہے, کم آتی؟ جی بالکل. نیند بھی کم آتی ہے. اور ان کو خاص کر کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. جی. کیونکہ باول موومنٹس وہاں پر بھی ذرا سلو ہو جاتے ہیں, تو کانسٹیپیشن کا مسئلہ کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کولیسٹرول پر اثر ہوتا ہے, اس کا کولیسٹرول لیول بھی بڑھ سکتا ہے, اس میں بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے اس کے اندر. یہ بھی علامت ہو سکتی ہے. بعض اوقات دل کی طرف پانی بھر جاتا ہے, جس کو ہم پیریکارڈل افیوژن بولتے ہیں. کافی ریئر ہے علامات, لیکن یہ بھی پاسبل چیزیں ہیں سمجھیے. تو یہ چیزیں ہیں بیسیکلی جو ہائپو میں ہوتے ہیں. لیکن جو کامن ہے اس کا پتا, وزن کا بڑھنا ہے, سستی ہے, کولڈ انٹالرنس, سردی ناقابل برداشت ہے, بال گرنا ہے عورتوں میں. اور لیڈیز میں بال گرنا, اور لیڈیز میں جو ہے خاص کر کے منتھلی پیریڈز بند ہو جانا. اچھا. ٹھیک. یا پھر بلیڈنگ زیادہ, یہ مطلب پیریڈز پہ کافی سارے جو ہے پرابلم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پریگنینسی نہیں ہو رہی, یا پھر ہو سکتا ہے کہ مس کیریجز ہو رہے ہیں, ایسا بھی کمپلینٹس آ سکتے ہیں ان کے اندر, ریکرنٹ مس کیریجز 20 ہفتوں سے پہلے جس کو بولتے ہیں. تو وہ بھی ایک ون آف دی فیکٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کو ہائپو ہے یا ہائپر بھی جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے اس کے مجموعہ ہے سمجھے کمپلینٹس کا. اگر بہت ہی زیادہ ایکسٹریم, آج کل تو بہت ریئر ہے, جس کو ہم بولتے ہیں مکسڈ ایڈیما کوما, تو وہ جو ہے بہت ہی ایکسٹریم کنڈیشن ہے, ایمرجنسی ہے یہ. اس میں باڈی کا ٹیمپریچر کافی گر جاتا ہے اور پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی کافی ہارمون کم ہونے کی سالوں سے اگر چل رہا ہے تو یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک ایکسٹریم پریزنٹیشن ہو سکتا ہے, آج کل بہت ریئر ہے کیونکہ بہت جلدی ڈیٹیکٹ ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیٹیوٹری کے اندر, دماغی اندر کچھ برین میں جو پرابلم اگر ہے, وہاں پہ کچھ کینسر وغیرہ ہے, اس کی وجہ سے بھی ہائپو ہو جاتا ہے, جس کو ہم سینٹرل ہائپو تھائرائڈزم بولتے ہیں. کیونکہ ٹی ایس ایچ ہونا ضروری ہے. ٹی ایس ایچ اگر وہاں سے نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ ہائپو ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ ان جنرل جو ہے تمام اس کے کازز ہیں. اور یہ تو اس کا جو علاج ہے, پھر وہ ڈائگنوز کرنے کے بعد جیسے پورا ٹیسٹ کر لیا, وہ ٹیسٹ مین یہی ہے کہ ٹی ایس ایچ یا تھائرائڈ, ٹیسٹ تو وہی ہے, سمپل ٹیسٹ ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہیں. ٹھیک ہے.
TSH ہے اور T4 یہ ٹیسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ میں اینٹی باڈیز لیول چیک ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے کہ یہاں پر بھی بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، جیسے ہائپوتھائرائڈزم جو ہے بہت زیادہ ہے، ہائپر ذرا کم تھوڑا سا ہمیں سامنے آتے ہیں کیسز، مگر یہ تو کیا کسی علاقے کی موسم کا یا کچھ اس طرح سے بھی کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ اتنا زیادہ تو کوئی ایسا اثر نہیں ہے، جیسے کہ بتا آپ کو زیادہ جین سے ریلیٹڈ ہے، کافی کامن تو وہی ہے. ٹھیک ہے. تو علاقوں سے کبھی کبھی آیوڈین کی جو ہے جہاں پر زیادہ آیوڈین سفیشینٹ ایریاز ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہائپو میں چلے جائیں، کیونکہ آیوڈین اگر زیادہ انٹیک ہو رہا تو وہ ہارمون بنانا بند کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم میڈیسن لیتے ہیں امیڈرون تو وہی افیکٹ کرتا ہے. اچھا جی ٹھیک، تو وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جی. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ڈائگنوز ہونے کے بعد آپ پھر یہی تھائروکسین یا اس طرح سے ہی میڈیسن دیتے ہیں؟ بالکل، گولی تو وہی تھائروکسین جو ہے جی. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ایک گولی پر آپ جم گئے جی تو اس کو صحیح روزانہ لینا ہے، صحیح طریقے سے لینا ہے جی. اور وہی برانڈ کی لینا بہتر رہے گا، کیونکہ پھر دوسری برانڈ کی یا دوسری گولی لیے پھر وہ ذرا الگ رہتا ہے تو وہ ہارمون لیول فلیکچویٹ کر سکتا ہے. تو جس پر آپ کو جم گیا ہے، جو گولی جم گئی ہے، یہ گولی کی شکل بھی ہے، سیرپ کی شکل بھی ہے، جیل کی شکل میں بھی گولیاں اس کی اویلیبل ہیں. تو بعض پیشنٹس کو کیونکہ یہ جیسا کہ آپ کو بتایا میں کہ ہم اسکریننگ کرتے ہیں بعض لوگوں کے اندر، خاص کر ٹائپ 1 ڈائبٹیز پیشنٹس ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بھی اسکرین کرتے ہیں کیونکہ یہ ادر آٹومیون بیماری کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہوتا ہے. تو کسی کو ٹائپ 1 زیادہ تو ینگ لوگوں میں جی، تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، یا کسی کو خاص کر ویٹیلیگو ہے، اچھا جو سفید جی جی. تو اگر ایسا کوئی ہم کو کلو مل رہا ہے کہ پیشنٹ کے اندر، خود پیشنٹ کے اندر کوئی دوسرے آٹومیون بیماریاں ہیں تو ہم اس کا یہ ڈیفینیٹلی اسکرین کرتے ہیں تھائرائیڈ کے لیے، خاص کر ینگ پیشنٹس میں تو اسکرین کرتے ہیں. ٹھیک، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ تو اس میں اور ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم سیلیاک ڈیزیز بولتے ہیں جی. یہ بھی ایک ایسوسیٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں کہ گٹ کے اندر جو ہے جو ہم جو غذا جو لیتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اندر ابزارب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ آتا ہے تھائرائڈ ہارمون کے اندر اوپر. اچھا. تھائرائڈ ہارمون آپ کو ابزارب نہیں ہوگا. تو اکثر پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھائی کبھی اکثر یعنی جو خاص کر ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ساتھ پیشنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کو ہم ان کے ہارمون ہمیشہ لو رہتے ہیں، ہم ہارمون ان کو ڈوز بڑھاتے رہتے ہیں اکثر 100 150 200 300. تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ، پیشنٹ بولتے ہیں کہ بھائی ہم روزانہ لے رہے ہیں، برابر لے رہے ہیں، وقت پہ لے رہے ہیں، آدھا گھنٹہ کھانے سے پہلے لے رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم اینٹی باڈیز چیک کرتے ہیں سیلیاک، تو وہ پازیٹیو آ جاتی ہیں. ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ ان کو کچھ ڈیفیشنسی کا اس کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب کہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بات کی کہ ینگ کوئی پیشنٹ ہے 16-17 ایئرس، تو اس کی اگر جو ڈائبٹیز ہے کنٹرول نہیں ہو رہی تو وہ کوئی تھائرائڈ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اٹ پاسبل کہ اس میں جو انسولین ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی ہے؟ جی، اگر ہائپر تھائرائڈزم اگر ہے تو ہو سکتا ہے. ہائپر تھائرائڈزم شوگر کو بڑھا دیتی ہے. ٹھیک، تو انسولین ریکوائرمنٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. اور اگر کسی کو نہیں پتا تو پھر تھائرائڈ کے ٹیسٹ کروانے ضروری ہو جاتے ہیں؟ بالکل، ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو ریگولر اسکرین کرتے ہیں. اچھا جی، سال میں ایک بار تو منیمم یا 2 سال میں ایک بار تو کرنا ہی چاہیے ان کو. تھائرائڈ ہو سکتا ہے ان کو جی، کافی زیادہ کامن ہے ان کے اندر کیونکہ آٹومیون ہونے کی وجہ سے، تو یوزلی اسکریننگ کرتے ہیں. ٹھیک جی، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. جی، تو اس کی جو میڈیسن ہے وہ جیسے آپ اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ڈفرینٹ گریڈنگ ہے، اس گریڈنگ میں کیا آپ کس طرح سے گریڈنگ ہوتی ہے؟ سمٹمز کے علامتوں کے حساب سے؟ یعنی وہی بالکل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس ہائپو میں آتے ہیں TSH صرف تھوڑا سا معمولی سا بڑا ہوتا ہے، 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے. ٹھیک ہے. بعض پیشنٹ ایسے ہیں جو 100 کے اوپر TSH بڑھ جاتا ہے جی، اور تو وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے. پیشنٹ کے سمٹمز ہوتے ہیں جی، پلس پیشنٹ کا وزن، اور ایک چیز ہے جو ایجڈ حضرات ہیں، جو اگر کسی کو ہارٹ کا اگر مسئلہ ہے مثلاً جی، تو ان کے اندر ہم بہت ہی لو ڈوز سے شروع کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، کافی لو ڈوز سے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہارٹ کے اندر بھی اس کا اثر ہوتا ہے ہارمون کا. تو اگر کسی کو پہلے سے ہارٹ ہوا ہے، ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوا ہے جی، تو پھر سے وہ ہارٹ پر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہونا بلکہ ہم کو تھوڑا بہت ہی کم ڈوز شروع کرتے ہیں. اگر ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے کوئی دیگر مسائل نہیں ہے، تو پھر ہم نارمل جو ڈوز ہے ویٹ کے حساب سے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک جی. جی ڈاکٹر صاحب ایک میسج ہے، شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے لسنر. جی جی، تو ہم سننا چاہیں گے. السلام علیکم، میرا نام لقمان حاسی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا، میں تھوڑا زیادہ ٹھنڈا پیتا ہوں یا گرم پیتا ہوں،
गला मेरा पकड़ा जाता है ऐसे 2-4 घंटा के लिए, बाद में ठीक हो जाता है। इसके बारे में कोई रहनुमाई कर दें तो। अभी तक चेक नहीं कराया डॉक्टर को, बस मैं एहतियात करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी ज़्यादा ठंडा पी लिया या गर्म जल्दी से पी लिया, वो गला खराब रहता है 3-4 घंटा के लिए, बाद में खुद ही ठीक हो जाता है। जी ये जो गला जो आपका खराब हो रहा है, ये थायराइड से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये हलक में नहीं है थायराइड, ये नीचे होती है। आपके निगलने से मतलब वो ठंडे या गर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है आपको कुछ टॉन्सिल्स का मसला हो, सोर थ्रोट उसकी वजह से आपको हो रहा हो, या फिर हो सकता है आपको एसिडिटी का मसला हो, जैसे एसिड बार बार आपके इसमें आ रहा है, तो हो सकता है आपको गला खराब हो रहा। वरना तो आप बस जनरल एहतियात करें और एक बार ENT डॉक्टर से आप एक बार दिखा दें तो फिर पता चलेगा क्या है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो पोजीशन है बाज़ औक़ात देखने में भी जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि अगर कोई किसी को पता चले जैसे स्वेलोइंग कर रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तो उसमें जो मूवमेंट होती है वो क्या आप देखते हैं? जी वो जब थायराइड ग्लैंड जब बड़ी होती है, जी ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्योंकि हमारे उसका जो डेवलपमेंट होता है एनाटॉमी उसकी अगर है, तो वो टंग से ऊपर से नीचे की तरफ माइग्रेट करती है, ठीक है, तो उसका अटैचमेंट होता है जी। तो हम लोग देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड मूव हो रही है नहीं उसके साथ। अच्छा, तो अगर मूव हो रही है तो वाकई वो थायराइड ग्लैंड ही है। बेशक वो ज़ाहिर इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है खासकर अगर 2 से 3 गुना अगर जब बड़ी होती है तभी नजर आएगी थायराइड ग्लैंड, उससे कम है तो नजर नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, वरना ये नहीं कि पानी पिला के देखना कि हाँ इससे कुछ पता चलता। हम इसलिए पानी पिला के देखते हैं कि अगर ग्लैंड अगर बड़ा है तो उसका जो लोअर लेवल है वो कहाँ तक है, क्या उसको रीच कर सक रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि कभी कभी बड़ी होकर ग्लैंड इतनी बड़ी होती है कि वो चेस्ट के अंदर दाखिल हो जाती है। ठीक। तो अगर हम उसके नीचे रीच नहीं कर सक रहे हैं, अगर हम अपने फिंगर से टच नहीं कर सक रहे हैं लोअर लेवल, इसका मतलब ग्लैंड काफी बड़ी है, तो फिर उनको CT चेस्ट करना पड़ता होगा, CT स्कैन करना पड़ता है, ठीक, वो ग्लैंड की साइज मालूम करने के लिए। तो इसकी डॉक्टर कॉम्प्लिकेशंस कोई मतलब क्या हो सकती हैं? अगर ग्लैंड अगर काफी बड़ी हो गई है थायराइड ग्लैंड, तो एक तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है खासकर लेडीज में कि ऑब्वियसली नजर आता है। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर बहुत ज्यादा अगर है तो क्योंकि हमारे गले के अतराफ में जो विंड पाइप है, सांस की पाइप है होती है खाने की, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो खासकर ये लोगों को है ना सांस में तकलीफ हो सकती है। जब भी ये रात में खासकर जब लेटते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, या फिर बहुत ही एक्सट्रीम होती है, निगलने भी मसला होता है। तो अगर ये सिचुएशन है, या फिर ग्लैंड के अंदर हम अल्ट्रासाउंड पर अगर हमको पता चला कि कुछ घीटियां वगैरह भी हैं जो थोड़ा सस्पिशन भी लग रहे हैं, तो आइडियली इन सिचुएशन में जो है ग्लैंड पूरा निकाल देना बेहतर होता है। ठीक जी डॉक्टर साहब, एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है हाइपोथायराइडिज्म में, उसकी जो डोज है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डोज जो ठीक ले भी रहे होते हैं, मतलब जितनी आपको चाहिए 100 जितनी भी प्रिस्क्राइब की जाती है, मगर उसके बावजूद वो लेवल ठीक नहीं आता, तो क्या वो जैसे डोज लेने में कुछ खराबी होती है या टाइमिंग्स का कोई मसला होता है, या क्या प्रॉब्लम है? मल्टीपल चीजें हैं इसके। तो एक तो चीज ये है कि सबसे ये है कि पेशेंट का अडेरेंस देखते हैं, यानी वाकई पेशेंट रोजाना ले रहे हैं या नहीं जी। अगर बोले कि रोजाना ले रहे हैं तो किस वक्त पर ले रहे हैं, यानी बिल्कुल आप खाने नहार पेट सुबह में ले रहे हैं मिनिमम 40 मिनट पहले खाने से जी, या फिर इसके साथ में कोई दूसरी गोली ले रहे हैं। अच्छा। खासकर जो है मल्टी विटामिन से आयरन जो होता है सप्लीमेंट्स, इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। अच्छा, कोई भी दूसरी गोली इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, ठीक है, वो है। या रिसेंटली इनका कुछ वेट में कुछ बढ़ गया है कुछ वजन वगैरह, अच्छा। तो डोज शायद उनको कम पड़ रहा है, तो ये हो सकता है। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। बाज़ वक्त पेशेंट भूल जाते हैं, बाज़ वक्त शाम में लेते हैं, बाज़ वक्त खाने के बाद लेते हैं, या फिर रमजान में खासकर फिर वो तो फिर और चेंज होता है। तो ये काफी फैक्टर्स होते हैं जिसको पहले हम तहकीक करना पड़ती है कि भाई ये फैक्टर्स तो नहीं है इसके अंदर। मगर ये जैसे टाइमिंग्स है, जैसे कि 20 मिनट कुछ पेशेंट रहते हैं, 20 मिनट के बाद हम नाश्ता या जो भी ले सकते हैं, मगर आपने जो 40 मिनट्स का बताया ये जरा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आइडियली 30 to 40 मिनट्स है। अच्छा, आइडियली 30 to 40 मिनट्स है तो बहुत अच्छी बात है। हम इसलिए बोलते हैं जैसे आप सुबह में उठे फजर के टाइम पे आप गोली लीजिए, सो जाइए, फिर आप आराम से 1-2 घंटे के बाद आप। और अगर जैसे सुबह नहीं ली तो फिर कोई ऐसे टाइमिंग्स हैं, किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है? अब अगर डोज अगर काफी कम है, मसलन ज्यादा डोज नहीं है जी, तो हम बोलते हैं कि अगले दिन कभी बोलते हैं कि 2 गोली लीजिए, 2 डोज ले लीजिए, मगर ये कभी कर सकते कभी, या फिर क्योंकि छोड़ना ही नहीं है गोली, बिल्कुल, वरना ऐसा नहीं है कि ये 4 दिन की गोली एक साथ ले ले फिर बड़ा मसला हो जाएगा।
تو یا پھر کبھی کبھی آپ اگر جب بھی یاد آ گیا تو لے لیں, کم سے کم وہ بہتر ہے نہ لینے کی. ابزاربشن تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کچھ بہتر ہے. ہوتا ہے کہ آپ ایک 4 گھنٹے کا وقفہ اگر دیا آپ کم سے کم کھانے کے بعد, ایک 4 گھنٹے کے بعد لے لی, پھر آدھا گھنٹہ رکے تو پھر وہ بھی کام چل سکتا ہے اس سے. جی, مگر یہ کہ یہ کبھی کبھی ایسے اگر نہیں آپ کو یاد رہا یا اس طرح سے مس ہو گئی ہے تب لے سکتے ہیں, مگر ویسے آپ کو صبح ہی لینا آئیڈیلی تو وہی ہے, نہار پیٹ صبح میں لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ڈوز لینے کا کافی زیادہ مسئلہ جو ہے, بہت سارے مسائل جو ہیں سامنے آتے ہیں, تو اس لیے وہ جو لیول ہے وہ بھی پھر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. بالکل جی. اس میں ڈاکٹر صاحب اگر جیسے ڈوز جو ایک آپ کو ریکمینڈ کر دی گئی ہے اس کے بعد بھی آپ نہیں لے رہے تو پھر کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں؟ تو پھر ہائپو کے بہت سارے اس کے کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. پہلے تو ان جنرل تو آپ کو جو ہے آپ سستی رہے گی, آپ کا میٹابولزم سلو ہو جائے گا, آپ کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا, پھر بلڈ پریشر میں فلکچویشن ہو سکتا ہے, کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے آپ کو, پھر بالوں کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, بال وغیرہ جا رہے ہیں, پھر آپ کے پیریڈس پہ کافی مسئلہ ہے, پھر اگر آپ پریگنینسی چاہ رہے ہیں تو پریگنینسی میں مسئلہ ہے. جی مطلب یہ سارے جو چیزیں پورے ہو سکتے ہیں. پھر اگر پریگننٹ ہو بھی گئے تو مس کیریج کا زیادہ چانس ہوتا ہے. پھر بچے کے جو نیو بورن مطلب یہ جو بچہ ہوتا ہے جو فرسٹ 3 منتھس جو پریگنینسی کے فرسٹ 3 منتھس ہوتے ہیں اس میں بچے کا تھائرائیڈ گلینڈ بالکل ہی نہیں بنتا, پہلے 3 مہینے کے بعد بنتا ہے. تو پہلے 3 مہینے میں وہ بچہ جو ماں کے تھائرائیڈ ہارمون پر ہی اس کا گزارا ہے. اسی لیے وہ ہارمون لیول, اس لیے ہم بولتے ہیں کہ اگر آپ پریگننٹ ہونا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ آپ پریگنینسی سے پہلے آپ تھائرائیڈ ہارمون نارمل رکھیں, پھر آپ پریگنینسی کے لیے کوشش کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ لیول صحیح رہے تو بچے کے جو ہے آئی کیو پر فرق نہیں پڑتا. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو لے رہے ہوتے ہیں میڈیسن پہلے وہ ختم کر دیتے ہیں اکثر سیلف میڈیکیشن کے طور پر, کہ جو میڈیسن ہے وہ نقصان دہ ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ میڈیسن جو ہیں جو تھائرائیڈ کی لے رہے ہیں وہ بالکل ختم نہیں کرنی. تھائرائیڈ بالکل سیف میڈیسن ہے. ٹھیک ہے. تھائرائیڈ ہارمون کی جو بتا رہا ہوں جس میں ہائپو میں جو دیتے ہیں وہ بالکل سیف میڈیسن ہے. جی. بلکہ اگر ہم بولتے ہیں پیشنٹس کو ایڈوائس یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ پریگنینسی جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ آپ پریگننٹ ہیں تو آپ 2 گولی ایکسٹرا لیں ہفتے کے اندر, آپ کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. انفیکٹ یہ نارملی ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ خود سے آٹومیٹک بڑھا دیتا ہے, لیکن اگر ہماری ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ بتا آپ کو فرسٹ 3 منتھس بچے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ آپ جو ہارمون ہے وہ بچے کو بھی جاتا ہے, تو وہ آپ کو لینا ضروری ہے کیونکہ اس دوران ہی بچے کا برین وغیرہ ڈیولپ ہوتا رہتا بنتا ہے. اور اس بات سے ڈرنا نہیں ہے کہ اس میڈیسن کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ, کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک. اگر ہائپر تھائرائیڈزم اگر ہے تو اگر ہائپر تھائرائیڈزم اگر گولیوں پر ہیں اگر خاص کر اور پریگنینسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم پیشنٹس بولتے ہیں جیسے پریگننٹ ہو گئے گولی بند کر دیں اور ٹیسٹ کر لیں, کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ان کا تھائرائیڈ ٹھیک ہوا تھا پریگنینسی میں. اچھا, کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ جی. اور اگر ہم کو مائلڈ ہائپر کی طرف ہی رکھتے ہیں کیونکہ ریکوائرمنٹ بچے کا زیادہ ہوتا ہے تو ہم پورا نارمل نہیں کرتے لیولس کو ہائپر میں. اچھا, ہائپر تھائرائیڈزم میں. اور ہم ہر مہینہ جو ہم کے لیولس چیک کرتے ہیں پریگننٹ پیشنٹس کے, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا ہارمون زیادہ کی طرف رکھتے ہیں تاکہ بچے کو وہ ملے ہارمون. اور اگر بہت ہی زیادہ اگر ہے تو پھر بہت ہی کم ڈوز, یعنی پریگنینسی سے پہلے جو ڈوز مل رہا ہے اس سے کافی کم ڈوز ہم دیتے ہیں, منیمم ڈوز دیتے ہیں جو ہارمون کو جو ہے اپر نارمل میں مینٹین کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ میڈیسن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی؟ وہ میڈیسن میں بھی 2 قسم کی میڈیسنس ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ پریگنینسی سے پہلے جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ بند کرنی ہوتی ہے. فرسٹ 3 منتھس میں دوسری میڈیسن ہوتی ہے جس کو ہم پروپائل تھائروسل بولتے ہیں, تو وہ ریکمینڈیڈ ہے. دونوں میڈیسن سے بھی اثر ہوتا ہے بچے پر, لیکن وہ جو پروپائل تھائروسل سے کافی کم ہے اس سے اثر بچے کے اوپر. اچھا جی, لیکن وہ ذرا لیور پہ ذرا ٹاکسک ہوتی ہے. جی ٹھیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں تھائرائیڈ کی اور بڑی ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے خاص طور پر جو ڈوز کا مسئلہ, جو اس کی خوراک لینے کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ عام ہے. اس لیے میں نے کافی اپنی طرف سے کوشش کی کہ بالکل ایکسپلین کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب اس میں ڈائٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ڈائٹ کون سی لینی چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال بہت کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسی ڈائٹ ہے کہ ہم پریونٹ کر سکیں, مطلب احتیاط کی جا سکے یا کم ہو سکے یا ہو ہی نہ؟ ایسی کوئی اسپیسیفک ڈائٹ تو نہیں ہے, لیکن ان جنرل آپ ہیلدی ڈائٹ مینٹین کریں, کوئی بھی ایکسٹریم ڈائٹ کرنے نہ جائیں. تو میں تو کہوں گا کہ بس نارمل ڈائٹ رکھیے آپ اپنی, جو بھی نارمل ڈائٹ ہے. اننیسری سپلیمنٹس وغیرہ نہ لیں.
اچھا. اس میں خاص کر آیوڈین ہے یا پھر کوئی دوسرے بایوٹین وغیرہ ہیں, تو یہ سپلیمنٹس اگر بنا وجہ کے لینا اچھی بات نہیں ہے. اگر واقعی کوئی ڈیفیشنسی ہے, کوئی وٹامنس کی کمی ہے, تو پھر آپ لے سکتے ہیں. اچھا. تو بس اپنی ڈائٹ ہیلدی رکھیں, بس کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈائٹ کا ریلیشن نہیں ہے. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے اچھا پالک لینے سے یا ٹماٹر سے یا کچھ اس طرح سے جو تھائرائڈ کا ہے وہ کچھ ریگولیرٹی زیادہ ہو جاتی ہے, تو کیا اس میں کچھ یہ مت ہے؟ میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے. بس پالک میں تو آئرن ہے, اچھی بات ہے, آئرن کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لے سکتے ہیں, جنہیں پسند ہے وہ ضرور لیں. بالکل جی. اور ڈاکٹر صاحب کیا کہیں پانی کے حوالے سے یا کچھ اس طرح سے؟ نہیں, اس کا ڈائٹ سے جیسے کہ بتایا گیا بہت زیادہ کامن اس کا تعلق جو ہے خاندانی ہے, جین سے ہے. تو کوئی ڈائٹ اس کو بچا نہیں سکتی یا کوئی ڈائٹ اس کو علاج کر نہیں سکتی. آپ کو اپنی نارمل ڈائٹ آپ مینٹین کریے, ٹھیک ہے. بس وہ قدرتی طور پہ جو اس کا کورس ہے وہی ہوگا. مطلب اگر ہونا ہے, بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن ان کو آگے چلتے ہوتا ہی نہیں ہائپوتھائرائڈزم. اچھا. فالو کرنے پر بھی تو بعض لوگوں کا الگ کورس ہوتا ہے, بعض لوگوں کا الگ کورس ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر جیسے آپ نے بتایا کہ زیادہ تر یہ ہیریڈیٹی ہے, یعنی خاندانی ہے زیادہ تر, تو اس میں بھی پھر وہ اسکریننگ کا جیسے آپ نے بتایا ہے وہ کروانی چاہیے. بالکل. اگر ماں کو اگر ہائپو یا ہائپر ہے تو بچے کے اندر مثلاً فار ایگزامپل ہائپر تھائرائڈزم ہے ماں کو, ٹھیک ہے, تو ماں کا جو پریگنینسی میں جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جی, تو اس میں خاص کر بچے کے جو ہے ہارٹ کی ایکٹیویٹی وغیرہ اور گروتھ چیک کرتے ہیں. جی جی. تو کیونکہ اگر ماں کے اندر ہائپر ہے اور کنٹرول نہیں ہے تو پھر بچے کی دل کی رفتار زیادہ ہوگی, ہارمون زیادہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یا پھر گروتھ کم ہوگی. تو اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ جو ہے صحیح نہیں ہو رہا ہے. یا پھر جیسے ہی ڈیلیوری ہو گئی تو امیڈیٹلی تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک, تاکہ پتا کر لیں کہ ہائپو یا ہائپر تو نہیں ہے. ٹھیک. اگر ہائپو وغیرہ ہے تو پھر اس کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک. اور پھر الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے تھائرائڈ گلینڈ برابر ہے, ڈیولپ ہے, وہ بھی ایک آپشن ہے پیدا ہونے کے بعد. جی ٹھیک ٹھیک. کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے بہت پریشان ہو جاتے ہیں جسے یہ ہائپر یا ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے ینگ ایج میں جو ہو جاتا ہے, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ لائف لانگ ریسپانسبلٹی تو ہے, لیکن اس میں کوئی اسٹگما یا ایسا کوئی یہ نہیں ہے. یہ تو آج کل بہت ہی کامن ہے تھائرائڈ کا, ایسا کوئی بھی اس کو خاص ہے کوئی بیماری نہ سمجھیں. بس آپ کی گلینڈ کم کام کر رہی ہے اس لیے آپ کو تھوڑا بہت ہارمون کر لینا ہے, لیکن آپ کو لینا ضروری ہے. آپ اس کو بنا جھجک جو ہے, جیسے کہ بچوں میں بھی بعض اوقات ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو اگر بچپن سے اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ صحیح ڈوز لیں, کیونکہ اکثر بچے مس کرتے ہیں. بچے ویٹ نہیں کر سکتے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, تو وہ خاص خیال لینا ہوتا ہے پیرنٹس کو. ریسپانسبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو چیلنج تو کافی زیادہ ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن اگر صحیح لیں تو پھر انشاءاللہ بالکل ایک نارمل لائف رہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ٹھیک. جی ٹھیک. اس میں ان کی انٹیلیجنس پر یا کچھ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جیسے کہ بچوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ بچوں میں جیسے ڈائگنوز ہو جاتا ہے, ایک تو آپ نے کہا کہ ان کی ڈوز جو ہے اس پر کنسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر پیدا ہوتی اگر معلوم ہو گیا کہ ہائپو ہے, جیسے وہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے, وہ فرسٹ جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں وہی بہت کریٹیکل ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں اگر مل گیا ہارمون صحیح تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر. ٹھیک ٹھیک. اگر اس دوران کریٹیکل سٹیج میں نہیں ملا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آئی کیو ذرا, ورنہ اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. جی جی. انیشل جو 6 منتھ ہوتے ہیں پیدائش کے, اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک. جی. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جنسز آپ یہ پروگرام ہیلتھ گائیڈ دوبارہ سننا چاہیں, ریپیٹ میں سننا چاہیں تو آپ سن سکیں گے سیٹرڈے کو, یعنی ہفتے کے روز صبح 10 بجے, اور اتوار کے روز رات 11 بجے یہ پروگرام دوبارہ آپ سن سکیں گے. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق اور ڈاکٹر صدیق مشہود کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور اگر جیسے کہ تھائرائڈ کا کوئی مسئلہ ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.